इमरान कारकुन नंबर 13 देखिए जी। हमारी आयत नंबर 121 से 129 तक हैं। ग़ज़वा उहद के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे। 121 आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में बताया कि जब आप अपने घर से निकले मोमिनों को जंग के मोर्चों पर बिठा रहे थे। तो ग़ज़वा उहद जो शव्वाल 3 हिजरी 23 मार्च 625 में जबल उहद के दामन में जो मुसलमानों का एक फ़ैसला कुन जंग हुई थी, जिसमें 3000 काफिरों के मुकाबले में 700 मुसलमान थे। उस जंग के बैकग्राउंड में कुछ आयत अब आप स्टडी करें। आले इमरान 122 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि 700 जब मुसलमान 1000 निकले थे तो उसमें से 300 वापस हो गए थे अब्दुल्ला बिन उबई की क़यादत में। उसके चले जाने के बाद जो दो कबाइल थे, बनु सलमा और बनु हारसा, इनके दिल में कम हिम्मती और बुज़दिली के जज्बात पैदा हुए। तो अल्लाह ने उनकी हिम्मत बंधाने के लिए फ़रमाया, मोमिनों को याद रखना चाहिए कि अल्लाह हर वक़्त उनका दोस्त है, हर वक़्त उनका वकील है, और जंग में फ़तह कसरत व किल्लत की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह की मदद के भरोसे पर होती है। तो मिसाल के तौर पर फिर 123 आयत में अल्लाह ताला ने उनको बताया कि अल्लाह मुक़ाम बदर में उनकी मदद न कर चुका जब मुसलमान कमज़ोर थे, इसलिए जब जंग हो तो अल्लाह ही पर भरोसा करें। फिर 124 और 125 आयत में अल्लाह ने मैदान बदर और मैदान उहद में मुसलमानों की मदद फरिश्तों के ज़रिए की, ये अल्लाह ने हमें बताया। अल्लाह ताला के नबी ने अपने सहाबा को कहा कि 3000 फरिश्तों की मदद से तुम्हारी अल्लाह मदद फरमाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, सब्र और तक़वा अगर तुम्हारे पास हो तो 3000 भी नहीं बल्कि 5000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को आएंगे। यानी फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। 126 आयत में अल्लाह ने फरमाया कि असल अल्लाह की मदद है, ये जो ख़बर है हज़ फरिश्तों की उससे मदद से, ये तुम्हारे दिल की खुशी के लिए है, वरना अल्लाह की मदद तो असल है जो बग़ैर किसी ज़ाहरी असबाब के होती है, और जब अल्लाह की मदद आती है तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। और ये मदद इसलिए ताकि काफिरों का गुरूर खाक में मिला दे, इनको ज़लील और रुस्वा कर दे, उनको हलाक कर दे, और इसीलिए अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया एक अजाब के तौर पर। 128 और 129 दो आयत आखिरी आयत जो कि इस रुकू की आखिरी आयत हैं। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के बाद जो अल्लाह के नबी ने कुफ़ार का नाम ले लेकर उनके लिए बद्दुआ का सिलसिला शुरू किया था, यानी वो कुनूत नाज़िला शुरू फरमाया था, तो अल्लाह ताला ने आपको मना फरमा दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को, अल्लाह का कोई नबी भी किसी को मग़फ़िरत के लिए या अज़ाब के लिए अल्लाह को इन्फ्लुएंस या प्रेशराइज़ नहीं कर सकता। यानी किसी को अज़ाब देना या सवाब देना या किसी को कुछ नवाज देना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात के दायरे से बाहर की चीज़ें हैं। तो इसलिए आप अपने काम पे फोकस रखें और उन काफिरों के बारे में बद्दुआ करनी छोड़ दें। मुतालिया होगा इंशाल्लाह, स्टडी करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ गदौता, और जब तू सुबह सवेरे निकला, मिन अहलिका, अपने घर से, तो बव्विउ, तू ठिकाने पे बिठा रहा था मोमिनों को, मक़ाइदा, जगह, लिल क़िताल, जंग के लिए, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला, इल्म रखने वाला है। इस रुकू में इंशाल्लाह आप जिस बैकग्राउंड में स्टडी करेंगे इस रुकू को, ये ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद का बैकग्राउंड है। बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक गांव का नाम है, जहां ज़माना जाहिलियत में सालाना मेला लगता था। यहाँ एक कुआं भी था जिसके मालिक का नाम बदर था, इसी वजह से इस जगह का नाम बदर रख दिया गया। इस मुकाम पर जंग बदर का वो अजीम मार्का हुआ जिसमें कुफ़ार कुरैश और मुसलमानों के दरमियान सख्त लड़ाई हुई, और मुसलमानों को अल्लाह ने अज़ीमुश्शान फ़तह नसीब की, इसीलिए इस दिन का नाम यौमुल फ़ुरक़ान है। इस्लाम के 313 जाबाज़ों ने कुफ़ार मक्का के 1000 के लश्कर को मात दी। हालांकि मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े, यानी फ़ौज में सवारों की सिपाहियों की तादाद सिर्फ 2 थी, और उसके बाद ना वहाँ पे तलवारें थी, और घोड़े सिर्फ 70 और ऊँट सिर्फ 70 थे। और इस तरह से अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये तकरीबन 17 रमज़ान 2 हिजरी 11 मार्च 624 को ये वाक़या रूनुमा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने इस वाक़ये में इसका जो मुख्तसर सा बैकग्राउंड था वो ये था कि कुरैश मक्का जो थे उन्होंने ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी अपनी आखिरी हद तक निभाई। तो जब मुसलमानों ने इस्लाम में थोड़े से कदम जमा लिए तो उनको बड़ी तकलीफ़ पहुँचती थी, तो इसलिए अब वो मुसलमानों को तंग करने के लिए छोटे छोटे हमले किया करते थे। तो ये तो सबसे पहले बात हुई कि जो मुसलमान के सरदार, मक्का के सरदार कर्ज बिन जाबिर फ़हरी ने मदीना की चरागाह पर हमला करके मुसलमानों के कुछ मवेशी चुरा कर ले गया, हाँक कर ले गया,
اور یہ اطلاع مدینہ پہنچی اور مسلمانوں نے تعاقب کر کے اسے مویشی چھڑوا لیے۔ اور یہ چیز جب عامر بن قرظ بن جابر فہری بچ کر نکل گیا، اب مسلمانوں نے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ایک علاقہ تھا وہ اس مقام پر تھا کہ جو مکہ کا تجارتی قافلہ تھا جو شام جاتا تھا ان کے درمیان میں مدینہ پڑتا تھا۔ تو رجب 2 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جاسوسی دستے مقرر کیے کہ ذرا ان کی نقل و حرکت پر نوٹ کریں۔ تو عبداللہ بن جہش کے نے 12 آدمیوں کی مختصر جماعت لے کر قریش کے تجارتی قافلے کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اتفاق سے وہ قریش کی ایک چھوٹی سی جماعت سے دوچار ہوئے جو مال تجارت لا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر حملہ کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ تو اس میں قریش کا ایک شخص عمر بن حضرمی مارا گیا۔ وہ اس جو کفار تھے وہ اپنے طور پر اب جنگ کی تیاری کرنے لگے، اس بات کو جواز بنا کر کے ہمارے ایک آدمی کو مار لیا گیا ہے۔ اسی اثنا میں ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کر واپس مدینہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا اور اس میں تقریباً 1000 اونٹ تھے اور کفار کا کافی ساز و سامان تھا، اس کو پتہ چلا کہ مدینہ کے گرد و نواح میں کوئی خطرہ ہے۔ اس نے اپنے تیز رفتار سواروں کو بھیجا مکہ کے، جا کر لوگوں کو اس کی تجارت ان سے کمک ہیلپ لے کر آئے۔ تو ان کا جو کافر تھے وہ تو پہلے موقع کی تلاش میں تھے، اب انہوں نے اس کو موقع بنا کر مسلمانوں کے خلاف پوری جنگ کی تیاری کی اور مسلمانوں کے ساتھ بدر کے مقام پہ آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالے اور مسلمانوں کو مکمل طور پر اس طرح سے مسلمانوں کی اور کافروں کی بغیر پلاننگ کے جنگ ہوئی۔ مسلمان اپنے گھروں سے صرف اس تجارتی قافلے یعنی جو ابو سفیان کے ساتھ پاس تھا اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تھے، یا یہ کہ اس کو تھوڑا سا تنگ کیا جائے، اس کو پریشان کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو ساز و سامان یا جو منافع ان کو حاصل ہوتا تھا وہ مسلمانوں ہی کے خلاف لگاتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کے سارے مال و اسباب ادھر ہی رہ گئے تھے۔ مسلمان کافی مالدار مسلمان بھی اپنے سارے مال، اپنے کاروبار یہ سب چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، تو اس لیے اب مسلمانوں نے ان سے تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا جب غزوہ بدر ہوئی۔ جو آیت آج آپ پڑھ رہی ہیں یہ غزوہ احد کے بیک گراؤنڈ میں پڑھیں گی۔ اس میں غزوہ احد اس کے بارے میں بھی آپ جان لیں گے۔ 17 شوال 3 ہجری کو یعنی 23 مارچ 625 میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ میں جو غزوہ بدر کی جنگ ہوئی تھی نا، جس میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست فاش دی تھی، 70 مار لیے تھے، 70 قید کر لیے تھے، اور مسلمانوں کے صرف 14 شہید ہوئے تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ تو اس جنگ میں کافروں نے بڑی ہزیمت برداشت کی تھی، اس کی بدلہ لینے کے لیے 1 سال بعد انہوں نے پوری جنگی تیاری اور جو ابو سفیان کے ساتھ تجارتی قافلے میں انہوں نے منافع حاصل کیا سب لگا دیا کہ ہم اپنی شکست کا بدلہ لیں گے۔ تو اس میں ان کی تعداد تقریباً 3000 سے بھی زائد تھی، اور باقاعدہ تیاری کے ساتھ اپنی عورتوں کو لے کر آئے تھے تاکہ وہ ان کو ہمت بندھاتی رہیں۔ مسلمانوں کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کی جنگی حکمت عملی کے طور پر یعنی اللہ کے نبی نے مشورہ مانگا کہ جنگ کہاں کی جائے، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ شہر کے اندر رہ کر کی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں باہر نکل کر جنگ کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو پرجوش جوشیلے مسلمانوں کی یہ ایک رائے تھی اس کو اہمیت دی کہ ان کا چونکہ یہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تو ان کے اندر جذبہ جہاد بہت ہے، تو اس لیے ان کی بات مان لی جائے۔ تو مسلمانوں نے مدینہ سے باہر نکل کر مقام احد میں جنگ کرنے کی ٹھان لی۔ مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں مقام شوط تک پہنچے، شین و طا، تو اس وقت جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس ہو لیا کہ ہمارے نزدیک جنگی حکمت عملی ٹھیک نہیں، ہمیں شہر کے اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے تھی، اور آپ نے ہماری بات کی کو اہمیت نہیں دی، اس لیے ہم ناراض ہو کر وہ 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جب ہو گئیں تو اس کے بعد مسلمانوں کی جنگ شروع ہوئی۔ اب مسلمانوں نے جنگ میں جب آغاز ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں کچھ لوگوں کو کسی جگہ پر مقرر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے مصعب بن عمیر کو جھنڈا عطا کیا، جو جنگ کا علم ہوتا ہے، یعنی کہ تمام مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے جنگ کے جھنڈے سے۔ زبیر بن عوام کو رسالہ کا افسر مقرر کیا۔ حمزہ بن عبد المطلب کو اس حصے کی کمان ملی جو زرہ پوشنا تھے،
جبکہ عبداللہ بن جبیر 50 تیر اندازوں کے ساتھ ایک ایسے پہاڑی درے پر اللہ کے نبی نے وہاں پر ان کو اپوائنٹ کیا جہاں سے مسلمانوں کو بیک، چونکہ بیک پہ مسلمانوں کے غزوہ پہاڑ احد پہاڑ پڑتا تھا، مسلمانوں نے اپنی بیک اگر اسٹرانگ کر لی تو پھر سامنے سے مسلمان بے جگری سے اور بے خوفی سے لڑ سکتے ہیں۔ تو عبداللہ بن جبیر کو بن مطعم کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس پہاڑی درے پر مقرر کرنے کے بعد آپ کو یہ اسٹرانگ انسٹرکشن تھی، بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھیں کہ کچھ بھی ہو جائے، جنگ ہو یا فتح ہو، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں پیغام نہ بھیج دوں۔ تو یہ سارا واقعہ آپ نے اب اسٹڈی کر لیا، اب اس بیک گراؤنڈ میں آپ کو ان آیات کو اسٹڈی کرنا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ مسلمان ایک بڑے ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں، ابھی اسٹرگلنگ ٹائم ہے، مسلمانوں کی جو تھوڑی سی طاقت اکٹھی ہوئی ہے اس کو بھی کافر کچلنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے، بس ان کا یہ پکا پلان ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی نے، جب میدان احد میں سب لوگ موجود تھے، تو اللہ کے نبی غدوتا، صبح سویرے نکلے، من اہلکا، اپنے گھر سے، یعنی اپنے گھر سے میدان احد کے لیے وہ صبح کے لیے نکلے، اور مسلمانوں کو مورچوں پر بٹھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جو مارننگ ٹائم ہے وہ قرآن نے پراپر مینشن کیا۔ تو مارننگ ٹائم کی اگر آپ امپورٹنس دیکھتے ہیں تو ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو مارننگ ٹائم ہے اس میں اللہ کے نبی کی برکت کی دعا ہے کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مارننگ ٹائم بھی آپ کی ہیلتھ کی کافی زیادہ بینیفٹس ہیں۔ اس ٹائم پہ اٹھ کر جو ایک فریش ایئر ہوتی ہے اس سے آپ کو کافی سارا دن آپ کا فریش گزرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب سائنس نے بھی پروو کر دیا ہے کہ جو ایک درختوں کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں وہ اپنی خوراک بناتے ہیں، اور اس خوراک بنانے کے پروسیس میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر لیتے ہیں اور آکسیجن نکالتے ہیں، وہ پروسیس ارلی مارننگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے صبح کی ہوا کافی فریش ہوتی ہے۔ تو صبح کے وقت پھر صبح شام کے اذکار کا بھی ذکر ہے کہ آپ نے بیفور سن رائز اٹھ نہیں جانا، نماز پڑھ کے اذکار بھی پڑھ لینے ہیں۔ تو یہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھیں، تو یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی آ کر پراپر پلاننگ سے اس چیز کو لے کر چل رہے تھے، جو کہ اس سے پہلے جنگ عرب میں یہ چیز موجود نہیں تھی۔ عرب میں یہ پلاننگ نہیں تھی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پراپر پلاننگ کے حضرت حمزہ یہاں پر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، حضرت زبیر کی یہاں پہ ہے، مصعب بن عمیر نے جنگ کا جھنڈا پکڑنا ہے، عبداللہ بن جبیر نے یہاں پہ کھڑے ہونے، اپنے پراپر لوگوں کی نیم کے ساتھ امیر مقرر کر کے، ان کو لیڈرز مقرر کر کے، ان کے انڈر لوگوں کو بتا کر، ان کو انسٹرکشن دے کے، ان کو جگہ متعین کر کے، یہ سارا اللہ کے نبی نے کیا۔ جو آپ کو سیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ بھی اپنی آرگنائزیشن کو اسٹرانگ کریں، اپنی ٹیم کو پراپرلی انسٹرکٹ کریں، اور اللہ سننے والا جاننے والا تھا۔ تو اب جنگ کا حال شروع ہو گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ ہمت طائفتان، جب 2 گروہوں نے ارادہ کر لیا، منکم، تم سے، ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار دیں گے۔ وہ کون سے 2 گروہ تھے؟ جن کو یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے گروہ تھے، کیونکہ جب عبداللہ بن ابی اپنی فوجیں لے کر واپس چلا گیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا، تو ان کے دلوں میں کمزوری اور کم ہمتی کا وسوسہ پیدا ہوا، ہمت ہار دیں اللہ۔ اور اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمت کیوں ہارنے کا انہوں نے سوچا، کیونکہ 3000 ورسز 700، تو مسلمان تو ان سے جو کافر تھے وہ تو ان سے 4 گنا سے بھی زیادہ تھے، ٹھیک ہے، 700۔ اور پھر لیکن اس لیے جو کچھ کمزور اور کم ہمت مسلمان، یا جن کا ایمان اب اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، یا جو ظاہری اسباب پہ بلیو کرتے تھے، ان کے دل اس خبر کو سن کے بڑے تنگ پڑ گئے، بڑے پریشان ہو گئے وہ۔ اور جب ارادہ کیا 2 گروہوں تم سے کہ وہ ہمت ہار دیں گے، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا ساتھی اور مددگار تھا، واللہ، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کیا کہ کیوں اتنا دل تنگ کر رہے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا اندازہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ہی تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے، تمہیں ظاہری اسباب پر، تمہیں اپنی تدبیر پر، تمہیں کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ تقدیر میں اگر تمہاری اللہ نے جنگ میں فتح لکھی ہے تو وہ تمہیں ہر صورت ملے گی، اور اگر تقدیر میں تمہاری شکست لکھی ہے تو وہ تمہیں ملے گی۔ تو اس لیے یہاں پر آ کر جو وسوسے شیطان مائنڈ میں ڈال رہا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایڈریس کیا، مسلمانوں کی مورل ٹریننگ بھی کی، مسلمانوں کی انٹرنلی جو ہیبٹس ہے، جو کہ انسان جب کسی جنگ میں جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے جنگ کی کثرت و قلت کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے مسلمانوں کو کہا کہ تم ہمت مت ہارو، اللہ تمہارا دوست ہے اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اور البتہ نصرکم اللہ، مدد کر چکا اللہ تمہاری بدر کے مقام پر، انتم اور تھے تم اذلہ، بہت ہی لے ڈاؤن کنڈیشن میں، کمزور تھے۔ اذلہ کا مطلب ذلل سے نکلتا ہے، یعنی کوئی بندہ جو بالکل جس کی کوئی وقت یا ویلیو نہ ہو۔ تو دیکھیں کہ مسلمان مدینہ میں بھی ابھی کوئی اتنے اسٹرانگ انف نہیں ہوئے تھے کہ پراپرلی انہوں نے اپنے قدم جما لیوں، اور نہ ہی اہل مکہ مسلمانوں کا ساتھ کا پیچھا چھوڑ رہے تھے، وہ تو ان کو تنگ کرنے کا کوئی بہانہ ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لک کے بدر کے مقام پر تم اس سے بھی کم تھے، اور کافر اس وقت بھی تم سے 3 گنا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ کوئی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا تو ہماری کامیابی کے چانسز زیرو ہو جائیں گے۔ توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فتح اور شکست ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حالات کو تبدیل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری بدر میں بھی تو مدد کر چکا جبکہ تم تو کمزور تھے۔ تو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو پچھلی آیت ہے نا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور یہاں پر اب یہ ورڈز جو ہے نا یہ ٹولز ہیں کامیابی کے لیے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ کی مدد پر بھروسہ، پھر اس کے بعد اپنی پوری اپنے تقوی کو مینٹین رکھنا، اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنی بھروسے کو مینٹین رکھنا، یہ کرنے کے کام ہیں۔ یہ ہے جس کی آپ کو ہوم ورک کرنا ہے، جس کی آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ سے بن پڑے ظاہری اسباب کے تحت وہ کر گزریے اس سے، کیونکہ طاقتیں کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ چاہے گا تو آپ کی اس کوشش کو فتح یاب کرے گا، اگر آپ اللہ نہیں چاہے گا تو آپ نے پرفیکٹ بھی کوشش کی تو فتح یاب نہیں ہوں گے آپ۔ تو اس تقولو، جب تم کہتے تھے للمؤمنین، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا گیا، یہ جب آپ کہنے لگے مومنوں کے لیے الن کیوں نہیں، کیا نہیں یکفیکم کافی تمہارے لیے ان یمدکم کہ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب بثلاثتی 3000 من الملائکۃ فرشتوں سے منزلین جو اتارے گئے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی کا کردار بحیثیت لیڈر ہمارے سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز اے لیڈر اپنی ٹیم کو تحریض کرنے کے لیے ان کو ڈانٹ کر، ان کو آڑ دلا کر، ان کو پریشان کر کے، ان کے سخت سخت کہہ کے نہیں ان کو اپنی ٹاسک کی طرف لائے کہ لو جی اب تم جیت چکے جنگ، ابھی تم سٹارٹ میں ہی ہو اور تمہیں یہ نظر آ رہا ہے ایسے کرتے ہیں تو تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، تو تم پھر کرنے کیا آئے تھے جنگ میں؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے انڈرسٹینڈ کی کہ دس از دا سچویشن ویئر سم پیپل جو ہیں وہ ڈاؤن فیل کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا سا ان کا بوسٹ اپ کیا جائے، بک اپ کیا جائے ان کو۔ تو ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے انہوں نے بہترین بتایا کہ دیکھو اللہ تمہاری فرشتوں سے مدد کرے گا، 3000 فرشتوں سے جو اللہ اتارے گا، اس لیے تم اس چیز کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنی اس جنگ میں شامل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، ولا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تم ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ یاتوکم، تو آئیں گے تم پر من فورہم، فوراً، اگر وہ کافر یکبارگی میں تم پر حملہ کر دیں اور تمہارے پاس کوئی بھی تیاری نہ ہو، نو پری پلاننگ، اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہو، تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، تو اللہ اس چیز پر قادر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ یمددکم، وہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف، 5000 من الملائکۃ فرشتوں سے، مصومین جن کو کہ پراپر یونیفارم کے ساتھ، پراپر نشان کے ساتھ، پراپر پہچان کے ساتھ بھیجا گیا ہو، جیسے کہ ایک یونیفارمڈ آرمی ہوتی ہے تو آسمان سے یونیفارمڈ آرمی فرشتوں کی 5000 کی تعداد میں بھی آ سکتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ فضائے بدر تھی جس کی کہ ایک ریکوائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد ہوگی، صرف تم نے صبر اور تقوی کی روش کو نہیں چھوڑنا۔ تو یاد رہے گی یہ بات، یہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ ٹولز ہیں، ان اگر آپ میدان جنگ میں ہیں، کافروں سے برسرے پیکار ہیں، یا آپ اپنی کسی بھی سچویشن میں جنگ کر رہے ہیں، صبر، تقوی، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور مادی اسباب پر بھروسہ نہیں، اور اپنی حد الامکان کوشش اور پھر اللہ پر بھروسہ،
یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کرتے ہیں اور آپ کے اندر ویسا اسٹرانگ بلیف ہے جیسے اصحاب بدر میں تھا، جیسے محمد رسول اللہ کے پاس تھا، تو آج بھی آپ کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی فرشتہ بھیج کر اللہ آپ کا کام کروا سکتا ہے۔ تو توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں کیا اس خبر کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بشارت سنائی ہے کہ اگر تم توکل کرو گے اور ضرورت پڑی تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی آتی ہے۔ اور آپ نے بھی اکثر اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اچانک آپ کی کوئی پھنسا ہوا کام آپ کا ایسے جیسے کسی فرشتے نے کر دیا، آپ کو کہیں پہ کوئی پرابلم تھی، کوئی بھی کام آپ کا ایسا پھنسا ہوا تھا، کوئی گورنمنٹ آفس میں یا کسی بھی جگہ پہ، تو کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو گیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ کا کام ہو گیا ہے، کوئی بندہ آپ کو جانتا بھی نہیں تھا اور اس نے آ کے آپ کا کام کروا دیا۔ تو توکل کی کہانیاں، فرشتوں سے مدد کی کہانیاں ہیں، توکل کی کہانیاں اللہ تعالیٰ کی ان ایکسپیکٹڈ، آؤٹ آف دا وے ہو کے ہیلپ کی کہانیاں ہیں۔ تو اس لیے توکل کے راستے پر چلنا بہت ضروری ہے۔ وما جعلہ اللہ، لیکن اللہ نے بتایا یہ جو خوشخبری تھی فرشتوں کی، یہ بھروسہ ایکچولی ان فرشتوں پہ نہیں کرنا، بھروسہ دعا پہ اور اللہ پہ کرنا ہے۔ میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ تو وما جعلہ اللہ نے نہیں کیا اس کو الا مگر بشریٰ لکم، کہ تمہارے دل چھوٹے ہو نا، ابھی تمہیں ظاہری اسباب نظر آ جائیں تم بڑے خوش ہو جاتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہاں پہ کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تمہیں، مطلب کہ دیکھیں آپ چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، کوئی رسی آپ کے پاس ہوگی، آپ کے پاس کانفیڈنس ہے بھائی ہاں اگر میں گرنے لگا تو یہ رسی پھینک دوں گا، میں رسی کے ذریعے نیچے چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ لوگ جن کا ایمان بڑا اسٹرانگ ہے، ابراہیم جیسا، تو وہ ظاہری اسباب بھی نہیں دیکھتے، کہتے ہیں آگ ہے تو میں آگ میں کودنا منظور ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ظاہری اسباب کو بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کی صرف ایمرجنسی ظاہری اسباب پہ بھروسہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اگر آپ کا ایمان اس سے بڑے لیول کا ہے تو آپ کو ان ظاہری اسباب پہ بھی بے پرواہ ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وما جعلہ اللہ، نہیں کیا اس کو اللہ نے الا مگر بشریٰ لکم، تمہارے لیے خوشخبری، اور تطمئن، اور اس لیے کہ اطمینان پا جائیں قلوبکم، تمہارے دل بھی ہی اس خبر کے ساتھ، تمہیں نا بڑا سکون مل جائے گا، ہم فرشتے آئیں گے فرشتے آئیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ذرا ہائی لیول کا ہوتا تو تمہیں ان ظاہری اسباب کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ اگزامپل حضرت ابراہیم۔ ومن نصر، اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، العزیز الحکیم، جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اصل میں مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیچھے آگے سمندر پیچھے فرعون، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ نے کہا موسیٰ پکڑے گئے مارے گئے، قال کلا ان معی ربی سیہدین، انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اب دیکھیں ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں، ان کو اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں میں بچا لوں گا۔ کیسے بچائے گا بھائی، اب تو بالکل موت سامنے ہے، مگر یقین دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا عصا سمندر پہ ڈال، اور وہاں سے ایک راستہ نکل گیا۔ سو امیجن کریں کیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے والوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کا اطمینان، جو تھوڑے جن کا ایمان ابھی اتنے ہائی لیول کا انہوں نے اٹین نہیں کیا، وہ ان کو ظاہری اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو ہائی لیول پہ جن کا ایمان چلا جاتا ہے ان کو ان چیزوں سے بھی بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اور تو یہ تو تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا۔ ومن نصر، اور نہیں ہے مدد الا سوائے من عند اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ بدر کا مارکا، یہ احد کا مارکا، یہ کیوں ہوا؟ لیقطع طرفا، تاکہ کاٹ ڈالے ایک گروہ من الذین کفروا، کافروں کا وہ گروہ کاٹ ڈالے جو ایروگنس میں، تکبر میں، اللہ کی ذات کو بڑا نہ جاننے میں، اللہ کے حکم کو توڑنے میں سب سے زیادہ متکبر تھا، سب سے آگے لگا ہوا تھا، تو اللہ نے ان کو توڑ دیا، ان کو ذلیل کیا۔ اور فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ، تو وہ نامراد لوٹے، جو مقصد لے کر آئے تھے کہ مسلمانوں کا کلا کما کر دیں گے، مسلمانوں کو ان کی جڑیں اکھاڑ دیں گے، مسلمانوں کو تنگ کریں گے، ہر وقت وہ یہی دعویٰ لے کر آئے تھے کہ ہم تو یوں گئے اور یوں آئے، بس ہم نے مسلمانوں کا پتہ صاف کرنا ہے، کیونکہ یہ 300-400 لوگوں کا ہمارے آگے کیا۔ اور وہ جنگجو، جاں باز، پورے ہتھیاروں والے سب کچھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری مدد تھی تو یہ تتر بتر ہو گئے، چٹکیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کا
سر ان کو غرور کو خاک میں ملا دیا، وہ نام مراد لوٹے خائب ہو کے لوٹے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جب یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کسی ظالم نے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جنگ جب وہ 15 تیر اندازوں نے وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا نا، 50 تیر اندازوں نے عبداللہ بن جبیر کی جو سرکردگی میں تھے، تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا۔ مسلمان جو تھے وہ جو پہلے فتح حاصل کر رہے تھے، اب وہ لوزنگ ایج پہ جا رہے تھے، اور وہ میدان میں انارکی کی کیفیت پیدا ہو گئی، بھگدڑ سی مچ گئی، اور جو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈھال بنا کر وہ بھی چلے گئے، صرف 12-14 مسلمان رہ گئے تھے جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا اور آپ کی محافظت کا فریضہ انجام دیا، آپ کو سیف گارڈ کیا، آپ کو اسکارٹ کیا۔ ان میں اسی اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک حملہ ہوا تو آپ کے دانت شہید ہو گئے۔ ان شہید دانتوں کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے وہ قوم فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر نماز فجر میں ان کا نام لے لے کر ان کے لیے بددعائیں قنوت نازلہ شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کر کے اپنے نبی کو منع کر دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ کو یو کین ناٹ ڈیسائڈ کہ کس کو ہدایت دینی ہے یا کس کو آپ نے ہدایت نہیں دینی، اور یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے اس معاملے میں زیادہ الجھیے مت، سوچیے مت، جو ہو گیا اس کو چھوڑ دیں، لیٹ اٹ گو، بد دعا نہیں کرنی آپ نے کسی کے لیے بھی۔ اور دوسرا واقعہ کیا ہوا تھا، بحر معونہ میں 70 قراء کو مسلمانوں کو انہوں نے 70 قراء کو، ٹھیک ہے، زبردستی دھوکے سے بلا کر 70 قاریوں کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے ٹرینڈ قراء تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کچھ ٹیچرز چاہیے، ہمیں اب بھیجیں اپنے ملک میں، اپنے قبیلے میں، ہم قرآن پڑھوانا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لے گئے اور جا کے سب کو مار دیا۔ اللہ کے نبی کو شدید دکھ ہوا ان کی اس حرکت سے، ان کی اس بات سے، اور اپنے مسلمان ساتھیوں کے کھونے سے۔ تو آپ نے ان کے لیے بھی، یہ بخاری میں واقعہ موجود ہے، دونوں کے لیے آپ نے قنوت نازلہ فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اے نبی آپ کے اختیار میں کسی کو ہدایت یا دینا کام نہیں ہے، نہ ہی آپ کے اختیار میں کہ آپ کسی گمراہ شخص کو ہدایت دے دیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کا چاہے گا تو ان کو بھی خراب، دیکھیں موسم خراب ہو جاتے ہیں، ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، چیزیں ری گرو کرتی ہیں، موسم ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحتیں آ جاتی ہیں واپس۔ اسی طرح سے ایمان اگر دل میں نہیں ہے آج، تو ضروری نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی نہ ہو۔ امید رکھیں، ہوپ رکھیں، آپٹمسٹک ہوں۔ یہ لوگ اگر آج مومن نہیں تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے متصف کر دے۔ اس لیے آپ کی نا امیدی یہ آپ کے کردار، آپ کے بلند مقام کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ تو یہ ہے ہمارے دین اسلام کا مزاج کہ کوئی کافر سے کافر، دیکھیں وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں، مسلمانوں کے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، لیکن ان کو بھی جنہوں نے مسلمانوں کے، اللہ کے نبی کے دانت شہید کر دیے، جن لوگوں نے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، ابو سفیان، ہندا جس نے حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا تھا، آپ نے خود دیکھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اللہ نے ان کو دولت ایمان سے متصف کیا۔ تو جو ایک ہے نا ہوپ، یہ نہیں چھوڑنی۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز۔ تو اے نبی یو کین ناٹ انفلوئنس اللہ، اس کو بخش دیں اور اس کو نہ بخشیں۔ یغفر لمن یشاء، جس کو جی چاہتا ہے اللہ بخشتا ہے، وَیُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو کیا ہم نے سیکھا؟ الحمدللہ ہم نے یہ سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یا دعا اللہ کی مرضی ہوگی تو قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی کسی کو، اللہ تعالیٰ کو انفلوئنس نہیں کر سکتے کہ زبردستی اللہ تعالیٰ میری بات سنیں، یہ لوگ ہیں ان کو آپ نے عذاب دینا ہی دینا ہے، یہ لوگ ہیں ان کو آپ نے معاف کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ثواب یا عذاب دینا ہے، اور ہدایت یا گمراہی کے فیصلے اللہ کے ہیں، اس لیے عذاب اور رحمت کے فیصلے اللہ کے ہیں، بخشش اور رحمت کے فیصلے بھی اللہ کے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا انسان، خواہ وہ نبی ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر تو اب دنیا میں کوئی نہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، ہدایت اور گمراہی میرے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کرنی ہے ہم نے یہاں سے، کہ یہ مت سوچیں کہ خدا جو پکڑے چھڑا لے، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یا
حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے در پہ نہیں جانا۔ اپنے نبی کو مخاطب کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے قرآن کو اسٹڈی کرنا ہے۔ ہمارا رکو نمبر 13 بھی یہاں پہ ختم ہوا۔ اللہ کے حکم سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، عمل کرنا، ہماری زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔